बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम कहने के साथ आपका मेज़बान अली फ़ारूक हाजिर है। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम आए हैं, जहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल और IPO। उनसे गुफ्तगू करेंगे, साथ उनका तारुफ भी आपसे करवा देते हैं। नुमान असलम शेख साहब हैं, ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुज़श्ता दिनों भी आए थे और एक इजलास में शिरकत की थी, और तफसीलात मज़ीद भी इनसे जानेंगे, इनसे तारुफ भी करवाते हैं आपका, और तफसीलात हम जानेंगे IPO की कारकर्दगी के हवाले से, और फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं इनके, इस हवाले से भी जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, एक तो पहले मुख्तसरन कुछ आप हम तारुफ भी करवाना चाहेंगे, ताकि व्यूअर्स को पता लगे कि अब हमें ये पता लगे कि टेक्नोक्रेट्स जैसे लोग भी अब IPO का हिस्सा बनते जा रहे हैं, और उम्मीद ये कही जा सकती है कि कुछ कारकर्दगी IPO की कुछ बेहतर भी होगी। जी शुक्रिया बहुत बहुत अपने चैनल पे इनवाइट करने का। दरअसल मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट सर्विस से है। मैं कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप का एक ऑफिसर हूँ जी, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ये इदारा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। और मेरा तकरीबन कोई 28 साल का गवर्नमेंट का तजुर्बा है, और कोई 7 से 8 साल प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है। ये सारा एक्सपीरियंस लेके मैं अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को एज डायरेक्टर जनरल हेड कर रहा हूँ, और इस से जो रिलेटेड मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो ये है कि जी, एक तो मेरा जो मेन क्वालिफिकेशन है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में है। मेरी मास्टर्स की डिग्री इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स WTO में है, स्विट्ज़रलैंड से, बर्न से। और उसके बाद इस इदारे में 3 साल मैंने पहले भी काम किया हुआ है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इस इदारे के काफ़ी सारे मामलात ऑलरेडी मुझे मेरी समझ में थे, और उसी ने मुझे हेल्प किया है अपने बैकग्राउंड ने, प्रोफेशनल और अपने IPO के पुराने एक्सपीरियंस ने, कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो इसको मैं हेड कर रहा हूँ, और इसको जिस तरह से हमने लेके चलना है, और जो इसके चैलेंजेस हैं, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को मीट करना है, तो उस हवाले से अब हम इसके ऊपर अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ज़ाहिर IPO की बड़ी इफादियत है, उसमें शऊर उजागर करने के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? आज भी खिते में हम साहिब ममालिक का कुछ जिक्र करें तो IPO के हवाले से हम ये पीछे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से, शऊर उजागर करने के हवाले से भी। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जहाँ तक हमारा लेजिस्लेटिव साइड है, तो हमारे जितने भी लॉज हैं, जैसे वो ट्रेडमार्क से रिलेटेड हैं या कॉपीराइट या पैटेंट से, वो तमाम के तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। जो भी इंटरनेशनल सेट स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक है। तो उस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन का जो रोड मैप, अपना मैंडेट है, वो बिल्कुल क्लियर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा इदारा शायद दूसरे इदारों से किसी तरह से पीछे। हाँ, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ तक शऊर और अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस के हवाले से हमारे जो बिजनेसेस हैं, या जो हमारा जो एक कॉमन बंदा है, उस तक ये मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, हकूक़ दानिश जिसे कहते हैं। और हर शख्स के अंदर एक क्रिएटिविटी है, एबिलिटी है, कुछ ना कुछ वो बना रहा है, ना उसको पता है कि वो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करे। इवन एक छोटा सा कोई मिस्त्री है, कहीं किसी वर्कशॉप में कोई टूल बना लेता है, किसी गाड़ी को अगर वो रिपेयर कर रहा है, और वो टूल एक बनाता है उसके लिए, चाहे वो उसको किसी नट को खोलने वाला हो, या कोई नट ऐसा वो बनाए उसको प्रोसेस करके, तो वो उसको ये नहीं पता कि ये मैंने क्या कोई चीज़ एक बनाई है, तो उसके ऊपर उसका एक राइट होता है ना जी। अब वो देखते हैं कि जी उसको किसी और ने कॉपी कर लिया, ये कर लिया, तो बड़ा कैजुअल लिया जाता है। अब अगर आप उसको देखें तो जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान है या तबका है, उसको भी हकूक़ दानिश का या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सही तरह से इल्म नहीं होता, और ये बड़ा सरप्राइजिंग है। तो इसके अंदर हमारा बड़ा सेंट्रल रोल बन जाता है, और हमारा रोल जो है, इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से अपना एक पूरा एक स्पेशलाइज्ड विंग बना के उसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हमने रखे हुए हैं। और हमारे जितने भी फील्ड ऑफिसेज हैं, उसके अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं या हमारे एग्जामिनर्स हैं, वो बड़े वेल इक्विप्ड हैं, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम लोग अवेयरनेस की हमने पूरा एक कैलेंडर बनाया होता है, साल में पूरी कैंपेन्स चला रहे होते हैं, लेकिन कंसिडरिंग द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसकी आउटरीच इट इज़ अ चैलेंज। तो उसके लिए हमने ताउन लिया हुआ है एकेडेमिया का, HEC के ज़रिए। उसमें हमने ताउन लिया हुआ है अपने चैम्बर्स एंड एसोसिएशंस से। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमने
لاہور چیمبر ہے یا کوئی بھی ہماری جو چیمبرز ہیں فار فلنج ایریاز میں ہیں یا کہیں پرومیننٹ سٹیز میں ہیں, ہم ان کے ساتھ کنٹینیوسلی لزام میں ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ میکسیمم لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. تو یہ ایک ہے کہ جو اگر آپ ریجنل کمپیریزن کرتے ہیں تو ریجن میں بھی یہ چیلنجز ہیں, لیکن جہاں تک آئی پی کی پرفارمنس ہے یا آئی پی کے لیجسلیشنز ہیں وہ ہمارے بالکل ان لائن ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں. جو سر شعور بھی لوگوں میں کچھ اجاگر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ شکایت کا بھی ایک بار آ رہا ہے آپ کے پاس, اور اس بیک لاگ کو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. کیسز التوا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. چند سال قبل یہ پوزیشن تھی کہ کیس جلد جلد نپٹا دیے جاتے تھے, اب کیسز کا ایک بیک لاگ بھی ہے, اس حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اویئرنیس شعور پیدا ہوگا تو پھر اس کے ساتھ اس کا ایک ری ایکشن بھی ٹریگر ہوگا. لوگوں کو جب پتہ لگے گا کہ جی یہ میری کوئی ایک چیز جو میں نے کریٹ کی تھی وہ کسی نے کاپی کر لی ہے تو وہ اس حساب سے بھی لوگ آئیں گے. تو یہ ہمارے لیے ایک چیلنج تو ہے, کیونکہ ہمارا ڈیفینیٹلی ہیومن ریسورس جو ہے وہ اتنی ان چیزوں کے لیے ایک پراپر پروسیس کے ذریعے جو ہے نا اس کو, لیکن جہاں پہ ہم ایک دم سے وہ شعور کے اوپر کام کریں گے تو دوسری سائڈ اس کی وہ بیلنس اس کا وہ آؤٹ ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہم نے کچھ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ میئرز لیے ہیں. اس میں پہلا میئر تو یہ ہے کہ جیسے ہمارا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے, کسی کی اگر کوئی انفرنجمنٹ ہو رہی ہے تو آن لائن اس کے اوپر وہ اپلائی کر سکتا ہے. اس میں ہمارا ڈیڈیکیٹڈ جو آفس ہے وہ موجود ہے, ایک آفیسر موجود ہے. پھر وہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے ساتھ لنکیجز ہیں. ہمارا ایکٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ لنک کریٹ کر کے ان کو کمپلینٹ فارورڈ کر دیں. اب اس کی افیکٹونیس اور اس کی ٹائم لائن اس کو ہم مینیج کر رہے ہیں کہ وہ ایک خاص مدت کے اندر وہ کمپلینٹ ایڈریس ہو جائے. اسی طرح جو انٹرنلی آتے ہیں کیسز رجسٹرارز کے پاس جس میں اپوزیشن کے کیسز ہیں, ڈسپیوٹس کے ہیں, اس کے لیے بھی ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ اس کو ہم کلیئر کریں, اور اس کے ساتھ ہم نے ڈیلیگیشن آف پاورز کے ذریعے نچلے لیول تک آفیسرز کو پاورز دلوائی ہیں تاکہ وہ بجائے رجسٹرار تک ایک کمپلینٹ جائے ٹاپ لیول تک, وہ نیچے ہی اس کو سیٹل کرنے کی استعداد موجود ہو. اچھا سر, اس کے لیے کوئی کورسز بھی کروانے چاہیے, اسکلز کورسز, کوئی ریفریشر کورسز اسٹاف کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں بھی میرے خیال سے ان کو شعور اجاگر کیا جا سکے, وہ بھی اس معاملات کو بہتر طور پہ لے سکیں, اور یہ کاپی رائٹ پیٹرن اور یہ ڈیزائننگ کے شعبہ جات کی کارکردگی بھی آپ سمجھتے بہتر مزید بنانے کی ضرورت ہے؟ جہاں تک آپ ٹریننگز کی بات کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہم انٹرنل ٹریننگز بھی کر رہے ہیں اپنے افسران کی بھی, اور اپنے جو ایگزامینرز ہیں اور جو اسسٹنٹ ایگزامینرز ہیں. اور ہمارا چونکہ جو ہماری فارن کولابوریشن ہے وائکو کے ساتھ اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن جیسے اس میں جاپان کی جائکا ہے, کوئکا ہے, اور چائنا کی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ٹریننگز اسپیشلائز فیلڈز میں دیتی ہیں. تو ہمارے یہ ریگولر کورسز چلتے رہتے ہیں, اور ہمارے پاس جو اس وقت ورک فورس ہے اس میں پی ایچ ڈیز بھی ہیں, LLM بھی ہیں, ماسٹرز بھی ہیں, اور فارن یونیورسٹیز کے فارغ التحصیل ہیں وہ. اور انہی کو ہمارے یہ جو کیریئر پلاننگ ہے اس کے دوران میں ہمارا ایک اسپیشلائزڈ ونگ ہے HR میں جو کہ دیکھتا ہے کہ جی کس کو کہاں پہ کیپیسٹی کی ضرورت ہے, کیپیسٹی کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے ہم کنٹینیوسلی ٹریننگز اپنے اسٹاف کی, اپنے ورکرز کی, اپنے آفیسرز کی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا یہ جو ان کے آپ کے جو ججز بھی ہیں, جو آپ کے جو ٹریبیونلس بنے ہوئے ہیں, اس میں بھی میرے خیال سے ان کے بھی کورسز میرے خیال سے افراد کے بھی ہونے چاہیے تاکہ وہ جو ڈیلے کیسز ہیں وہ بھی جلد سے جلد نپٹائے جا سکیں. اس حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل, ججز جو ہیں آنریبل ججز ان کا بھی سارا کا سارا ایک ٹریننگ کا سسٹم ہے. اور آئی پی چونکہ ایک بڑا اسپیشلائز فیلڈ ہے تو اس کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جوڈیشری اور ہمارے جو آفیسرز ہیں ان سب کو ایک پراپر ٹریننگ ملے. تو یہ ٹریننگ کے پروگرامز ان کے لیے بھی ہیں اور ان کے بھی جاری رہتے ہیں. جی اچھا, اور وہ بھی انٹرنیشنل کولابوریشن لوکل بھی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے. لاہور چیمبر آف کامرس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی بنی ہے IPR کے حوالے سے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو تجمل حیدر صاحب اس کو رن بھی کر رہے ہیں ایز اے چیئرمین, اور سابقہ ڈپٹی رجسٹرار بھی رہے ہیں, آپ کی آرگنائزیشن کا حصہ رہے ہیں, آپ کیا کہنا؟ یہ اچھی ایک چیز ہے کہ جی جو ہمارے یہاں سے آفیسرز یا کوئی اسٹاف ہے اگر یہاں سے جب وہ اپنی مدت کمپلیٹ کرتا ہے اور وہ انڈسٹری میں جا کے کسی جگہ پہ ایک اچھا پروڈکٹیو رول ادا کرتا ہے, تو آئی تھنک لاہور چیمبر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے
اور آئی پی کے حوالے سے بڑا سینٹرل اس کا رول ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں جو آئی پی آر کی جو کمیٹی ہے اس کا بڑا ایک رسپانسبل اور بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے. اور میرے خیال میں جو ہماری ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں چیمبر کے پریزیڈنٹ صاحب سے یا آئی پی آر کمیٹی کے ہیڈ صاحب سے, وہ یہی ہے کہ جی آپ ہم سے مل کے, ہمارے ساتھ مل کے ہمیں بتائیں کہ ہم نے آگے کس طرح سے چلنا ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں اپنا روڈ میپ تو پتہ ہے, لیکن یہ کہ اگر ان کے پاس جو بھی امپورٹنٹ کوئی اگر مائل سٹونز ہیں جو ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں سامنے, تو مل کے ہم کام کر سکتے ہیں. اور سر دوسرا یہ کہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں آپ کے, ظاہر ہے کہ اسکلس کی بھی اس میں اسکلس پرسن کی کمی ہے, ظاہر ہے کہ اس کی افادیت بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں میں شعور اجاگر ہوتا جا رہا ہے. آئندہ مستقبل میں اسٹاف بھی آپ کو مزید ہائر کرنا پڑ سکتا ہے, اور وہ جو ریٹائرڈ لوگ ہو گئے ہیں ان سے بھی استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ریٹائرڈ لوگوں کا جیسے ہم نے ابھی ریکروٹمنٹ کی ہے, فریش ریکروٹمنٹ, تو اس میں کچھ ریٹائرڈ جو لوگ تھے ان کو ہم نے کانٹریکٹ پہ یا ڈیلی ویج پہ رکھ کے کچھ عرصے تک ان کو ہم نے رکھا ہے تاکہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو پراپرلی ٹرینڈ کیا جائے. تو یہ جو مکس اینڈ میچ کا جو پروسیس ہے یہ ہم نے ضرور رکھا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم تو ہمیشہ جو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں اور ان کے پاس اسکلز ہیں تو ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور وہ آ کے جو ہمارا جو نیا اسٹاف ہے یا جو نئے ایگزامینرز ہیں ان کو اپنی اسکلز جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں, ان کو گائیڈ کریں. تو کوئی انٹرنل اگر ہم نے کوئی ٹریننگز اس طرح کی بنانی ہے, میکینزم ہے, تو اس کے اندر وہ بھی دے آر موسٹ ویلکم. ہم نے کبھی اس میں کاپی رائٹ ڈیزائن اور پیٹرن کے شعبہ جات کو مزید بہتر بنانے کے لیے بھی گنجائش موجود ہے, اس کو کیسے اس کی کارکردگی کو مزید بہتر؟ جی بالکل موجود ہے. اس کے اندر ہم نہ صرف اپنے ورک فورس کی استعداد کے ذریعے ان کے لیے ہم نے ٹارگیٹس بھی رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, پہلے یہ تھا کہ ایک اسائن ہو جاتے تھے اور وہ اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہوتی تھی. اب یہ کہ ہر ایگزامینر اس کو ایک ٹائم لائن میں باؤنڈ کیا ہوا ہے, اور اسی وجہ سے ہمارے پچھلے 3 سے 6 مہینے میں جو ہمارے جو پروسیسز ہیں, اپلیکیشن کی سٹیج, ایکنالجمنٹ کی سٹیج, ایکسیپٹنس کی سٹیج, وہ کافی امپروو ہوئی ہے. اور فردر اگلے 3 سے 4 مہینے میں ہم نے اس کو بالکل ایک بڑے اچھے سٹینڈرڈ پہ لے جانا ہے. ایک تو یہ سائڈ ہوگی. دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ جی اس کو ایک امپروومنٹ ہم نے انٹرنل کی, ایک ایکسٹرنل امپروومنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, بزنسز ہیں یا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس تک اویئرنیس کی کیمپینز ہم مسلسل چلا رہے ہیں. اس کے اندر ہم چیمبرز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, اس کے ساتھ اکیڈیمیا کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. تو گنجائش بہت ہے. گنجائش اتنی ہے کہ ہمارے پچھلے 5 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو 10 سے 13% کے درمیان میں جو رجسٹریشنز کی گروتھ ہے یا جو اپلیکیشنز کی گروتھ ہے وہ اتنے پرسنٹیج پہ ہے, وچ از انکریجنگ. اور اس میں ایک جو امپورٹنٹ پارٹ ہے گروتھ کے, اگر آپ دیکھیں پیرامیٹرز کو, تو اس میں اویئرنیس کا ایک بڑا سینٹرل رول ہے. اچھا سر, لاسٹلی میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ لاہور کے دورے پہ آئے ہیں اور میرے خیال سے 1 ماہ کے دوران یہ دوسرا یا شاید تیسرا آپ کا یہ دورہ ہے. یہ بزنس کمیونٹی کو اس حوالے سے کیا میسج آپ دینا چاہیں گے یہ اپنی آئیڈیا؟ جی, بزنس کمیونٹی کو تو میرا میسج یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو رول ہے ملک کی معاشی ترقی میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بڑا ہی کلیدی رول ہے. اور اس میں جب میں ملتا ہوں بزنس مینوں سے تو اکثر کو میں مجھے حیرت بھی ہوتی ہے اور تھوڑا سا ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ بہت گنجائش ہے, کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے حوالے سے. یہ اویئرنیس ضرور ہے کہ جی انکم ٹیکس, کسٹمز ڈیوٹیز یا ریٹرنز کو فائل کرنا یا SECP میں رجسٹریشن اپنی کروانی یا چیمبر کے اندر رجسٹریشن کروانی, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا بزنس, آپ کے بزنس کا نام, آپ کی پروڈکٹس کی برانڈنگ, آپ کے لیبلز, آپ کے جو بھی ایک کریٹیوٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا, وہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے, جو کہ شاید کئی بزنس مین اس کو اتنی پرائیورٹی نہیں دیتے. اور اس کے نتیجے میں پھر بعد میں اکثر لوگوں کے ساتھ پرابلمز ہوتے ہیں جب ان کے بزنسز گرو ہوتے ہیں اور وہ کوئی اور اس کو کاپی کر رہا ہوتا ہے, تو اس ٹائم پہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی یہ IP کا رول کتنا سینٹرل ہے. تو میرا آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی جب بھی کوئی, اور آپ کے جو جتنے بھی ایسوسیٹس ہیں جو آپ کے ملنے جلنے والے آپ کے حلقہ احباب ہیں, ان میں یہ پیغام ضرور دیں کہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے وہ آپ کے بزنس کی جان ہے, اور جیسے آپ اپنے دوسری پراپرٹیز کے کاغذات اور ہر چیز کو پورا کر کے رکھتے ہیں, تو یہ ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی جو کہ آپ کا ایک کریٹیوٹی ہے, آپ کا انٹلیکٹ ہے, اس کو آپ پروٹیکٹ ضرور کریں.
اور یہی اسی میں آپ کے بزنس کی سروائیول ہے اور اسی کے اندر ہماری اکانومی کی گروتھ ہے. میرے ساتھ موجود ہیں معید رانا صاحب، ان سے بھی گفتگو کریں گے جو انچارج ہیں IPO لاہور ریجن کے، اور معید صاحب سے گفتگو کریں گے لاہور ریجن کے حوالے سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی معید صاحب کیسے؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا معید صاحب بتائیے گا کہ لاہور ریجن میں جو آفس ہے وہ لاہور چیمبر آف کامرس میں آپ نے آفس کا بنایا، اس کی افادیت ہے کہ بزنس کمیونٹی ادھر موقع پہ موجود آ کے اپنے مسائل حل کروانے کے لیے آتی ہے، اور اس حوالے سے کیا کام کیا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. جی ایبسلیوٹلی اس کی بہت زیادہ فادیت ہے اور بزنس کمیونٹی اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے. ایک تو جتنے ممبرز ہیں لاہور چیمبر کے وہ دے کین سمپلی واک ان، یہ ان کا اپنا چیمبر ہے، وہ واک ان کر کے آ کے ادھر اپنے جو ان کے انٹلیکچوئل پراپرٹی ریلیٹڈ اپلیکیشنز ہیں اور ان میں کوئی ایشوز ہیں تو وہ میرے دفتر یا ہماری جو سارا آفس ہے اس میں کہیں پہ بھی جا کے وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک سینٹرل لوکیشن ہے لاہور کی، اور بزنس کمیونٹی کا ویسے بھی رجحان ہے، دوسری بزنس کمیونٹیز بھی ادھر آ کے جو لاہور، اور اس کے علاوہ ہم ہائی کورٹ کے بہت قریب ہیں تو لائر کمیونٹی کو بھی بہت زیادہ ادھر آنے میں ان کو ایکسیس میں بہت آسانی ہے. تو دیر فور ہمارے دو جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں بزنس کمیونٹی اینڈ لائر کمیونٹی آف لاہور، وہ ویری ویل لکڈ آفٹر ہیں بیکاز آف دی لوکیشن آف IPO پاکستان لاہور آفس. اچھا جی، اس کی جو کیسز ہیں وہ کتنے دن نپٹا دیے جاتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں؟ ظاہر شکایت بھی ہے اور بڑے معاملات لوگوں میں شعور اجاگر ہوتا جا رہا ہے IPO کے حوالے سے، IPR کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، ایک تو جی ہمارا جو لا ہے وہ ان لائک اینی ادر بزنس ایپلیکیشن دیٹ از ڈیلٹ، ہمارا لا ڈیفائن کرتا ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل لا کو فالو کرتا ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کی رجسٹریشن کے لیے. وہ ایک پروٹریکٹڈ ٹائم لائن ہے، وہ ایک ذرا لمبی ٹائم لائن ہے، اور یہ لمبی ٹائم لائن انشور کرتی ہے کہ کسی کی انفرنجمنٹ نہ ہو جائے. کوئی آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہو ٹریڈ مارک یا انٹلیکچوئل پراپرٹی اور اس کو ہم کسی اور کو بھی نہ وہ ہم دے دیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا جو جس طرح اس سے پہلے آپ نے DG صاحب کا انٹرویو کیا، ہماری گروتھ 20% منیمم ہے in terms of new applications being received at IPO. اب اس گروتھ کی وجہ سے اور HR کے کانسٹنٹ رہنے کی وجہ سے ہماری ٹائم لائنز بڑھتی جا رہی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم نے اوور ٹائم اور ویکینڈز پہ اور اپنی ورک فورس کو ہم خود میں بھی ہم بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، اور ہم نے بڑا ڈراسٹکلی اپنے ٹائم لائنز کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کی انڈر دا ڈائریکشنز آف دا منسٹر کامرس اینڈ ڈائریکٹر جنرل IPO پاکستان، اور ہم کافی حد تک مہینوں کے حساب سے اپنی ٹائم لائنز کو نیچے لے آئے ہیں. اچھا سر، کوئی فیوچر میں ظاہر ہے کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں، شعور بھی اجاگر ہوتا جا رہا ہے، برڈن بھی بڑھ رہا ہے آپ پر، کوئی ریکروٹمنٹ بھی کرنے کا ارادہ فیوچر نیئر میں یا فیوچر میں ہے کہ جی کچھ سٹاف کی تعداد بھی بڑھائی جا سکے؟ جی ہم نے بالکل ریسنٹلی ابھی 1 سال پہلے ہم نے ریکروٹمنٹ کی ہے، فریش ریکروٹمنٹ کی ہے، ایک ڈیو پروسیس کو فالو کرتے ہوئے کی ہے. اب نئی ریکروٹمنٹ کے لیے ہمیں اپنے رولز کو ریوائز کرنا پڑے گا، بیکاز ہماری جو کرنٹ کیپیسٹی ہے وہ مور اور لیس ہم نے اس کو فل اپ کر لیا ہے. تو وہ رولز جب کیبنٹ سے ریوائز ہو جائیں گے، ہم اپنی ورک فورس کی اسٹرینتھ کو ایز پر لا انکریز کر دیں گے، تو ہم انشاءاللہ فردر ریکروٹمنٹ پہ چلے جائیں گے. لاہور چیمبر آف کامرس میں IPR کی کمیٹی بھی بنی ہوئی، اسٹینڈنگ کمیٹی، اور اس کو تجمل حیدر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، وہ سربراہ ہیں. وہ بھی فعال کچھ آپ کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ کچھ کیسز کے سلسلے میں کوئی آپ کی معاونت کر سکتے ہیں، کوئی ایسے آئے بگائے جیسے آج بھی یہ کمیٹی کا اجلاس ہے؟ جی سب سے امپورٹنٹ کام جو یہ لاہور چیمبر کی کمیٹی جس کی قیادت کنوینرشپ تجمل حیدر صاحب کے پاس ہے، وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اویئرنیس اور آؤٹ ریچ کو بڑھا رہے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے سب سے کلیدی کردار وہ اس طرح ادا کر رہے ہیں کہ اویئرنیس ابھی بھی ہماری جو انٹلیکچوئل پراپرٹی کی رجسٹریشن ان پاکستان از مچ لیس دین واٹ اٹ از ان دا ڈیولپڈ ورلڈ، یا ایون ہمارے نیبرنگ انڈیا میں بھی، ریجنل ممالک میں. تو اویئرنیس جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے، اور اس کے لیے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین، گفتگو سنی آپ نے اپنا رانا صاحب کی، اور انہوں نے بتایا کہ جی اویئرنیس سیشن بھی ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگوں میں شعور اجاگر ہوتا جا رہا ہے. لاہور چیمبر آف کامرس کی کمیٹی بھی کام کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ ابھی ریجنل وائز بھی ہم پیچھے ہیں، لیکن اقدامات کیے جا رہے ہیں.
IPO کی طرف سے, جس کی وجہ سے یعنی لوگوں میں شعور بھی اجاگر ہو رہا ہے. ضرورت اس عمر کی ہے جو ان کے جو کیسز التوا کے شکار ہوتے ہیں وہ بھی جلد سے جلد نپٹائے جائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسماعیل صاحب جو ڈائریکٹر ہیں انفورسمنٹ IPO میں, اور ان سے گفتگو کریں گے. انفورسمنٹ کے حوالے سے بہت اہم شعبہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی اسماعیل بھائی یہ بتائیے گا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ کے انفورسمنٹ کی, آپ کی اسپیشلٹی بھی ہے اور بڑا اہم ہے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی صاحب السلام علیکم. ایک تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس, جس کو ہم اردو میں حقوق دانش کے نام سے یاد کرتے ہیں, اس کو آج اپنے پروگرام کے لیے سلیکٹ کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے, ہماری سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے, اور ہماری جو ریسرچ ہے اس کی بیس کو بڑھانے کے لیے. جہاں تک میرے ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے IPO کے اندر, وہ ہے IPR انفورسمنٹ کا ڈپارٹمنٹ. ہم بیسیکلی کوآرڈینیشن کرتے ہیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, اور جن کے IP رائٹس ہمارے پاس رجسٹر ہوں اور ان کے IP رائٹس کو کوئی وائلیٹ کر رہا ہو مارکیٹ میں, ان کی کوئی نکالی ہو رہی ہو, تو اس میں جو ان کو ریلیف چاہیے ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہمارا ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیٹ کرتا ہے. جہاں تک ہمارے ادارے کا اور ہماری حکومت پاکستان کا تعلق ہے انفورسمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے, تو الحمدللہ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان میں IPR انفورسمنٹ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے پچھلے 20-22 سال میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہمارا ادارہ 2005 میں ڈیولپ ہوا تھا اور اب اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا 2005 میں. 21 سال ہو گئے ہیں اس ادارے کو بنے ہوئے. تو اس دوران اگر ہم پچھلے دور سے اس کو کمپیئر کریں تو کافی ترقی ہوئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اسپیشلائزڈ IP ٹرائیبیونلز قائم کر دی ہیں پاکستان کے اندر. 2014 سے ان کی جو ہے اسٹیبلش کرنے کا سلسلہ جاری ہوا تھا. اس وقت 8 ٹرائیبیونل پاکستان کے مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں. پہلے جو کیسز عام عدالتوں میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں جاتے تھے, اب وہ ڈائریکٹ IP ٹرائیبیونلز میں پیش ہوتے ہیں, اور اس میں باقاعدہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر اس کا جو ہے کورٹ فیصلہ بھی کر دے گی. کچھ میں ڈیلے ہو جاتا ہے لیکن موسٹلی کیسز میں جج صاحبان جو ہیں بڑے اچھے سلسلے میں فیصلے کر رہے ہیں. ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے ہم لاہور کے جو IP ٹرائیبیونل کے جج صاحب ہیں ان سے مل کے آ رہے ہیں. وہ بتا رہے تھے ان کو 2 سال ہوئے ہیں IP ٹرائیبیونل کو جوائن کیے ہوئے, کہ جب میں نے IP ٹرائیبیونل جوائن کیا تھا 1600 سے زیادہ پینڈنگ کیسز تھے, اور اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 632 کیسز پینڈنگ ہیں. الحمدللہ 1000 کیسز کا وہ ڈسپوز آف کر چکے ہیں پچھلے اس عرصے میں, اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے 3 سال کا ان کا ٹینیور ہے کہ ان کا ٹینیور ختم ہونے تک اس پینڈنسی کو وہ 0 تک لے کے آئیں گے. تو ایک تو ہماری جو کاروباری حضرات ہیں, ہمارے لوکل کاروباری حضرات ہیں, یا ہمارے جو ہیں ملٹی نیشنلز ہیں, ان کے لیے بڑے فورن انویسٹمنٹ ہے, فورن انویسٹرز ہیں, ان کے لیے بڑے اعتماد کی بات ہے کہ اسپیشلائزڈ IP ٹرائیبیونلز پاکستان میں کام کر رہے ہیں. دوسری بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو حکومت نے کی ہے اس دوران IPO بنانے کے ساتھ ہی, انہوں نے FIA کو امپاور کیا کاپی رائٹ کے انفورسمنٹ کے حوالے سے, اور پاکستان کسٹمز میں ایک اسپیشل ڈائریکٹوریٹ بنایا تھا DGIPRE کے نام سے, ڈائریکٹوریٹ جنرل IPR انفورسمنٹ, جس میں کہ 70 سے زیادہ آفیسرز ہیں پاکستان کسٹم کے, مختلف ہمارے ایریاز میں کام کر رہے ہیں, اور وہ جو ڈائریکٹوریٹ جنرل ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کرتا ہے IPO کے ساتھ. تیسری بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی IPR انفورسمنٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز بنانا. اس وقت پاکستان کے 12 ریجنز میں IPR انفورسمنٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز کام کر رہی ہیں, اور لاہور کی کمیٹی جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل وہ بنیادی جو 2006 میں سب سے پہلے 3 کمیٹیز بنی تھیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد کی, یہ اس وقت کی اسٹیبلش ہے. آج ہماری اس انفورسمنٹ کمیٹی کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے. یہ جو ہماری کمیٹی ہے اس میں لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں, پاکستان کسٹم کے جو آفیسر ہیں یہاں پہ وہ ہیں, FIA کے جو ڈائریکٹر ہیں, DIG آپریشنز ہیں پنجاب پولیس سے, پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے, پیمرا ہے, IPO پاکستان ہے. یہ ادارے جو ہیں یہ مل بیٹھ کے, یہ سالانہ ایک میٹنگ ہوتی ہے ہماری, تو اس سال والی میٹنگ آج انشاءاللہ لاہور چیمبر میں ہونے جا رہی ہے. تو اس میں ہم بیٹھ کے جوائنٹلی ڈسکس کرتے ہیں جو ہماری بزنس کمیونٹی کو مارکیٹ میں مسائل آ رہے ہیں, اور پھر پریزیڈنٹ صاحب خود جو کہ پورے آپ سمجھیں لاہور ریجن کے ان کے ہیں ریپرزنٹیٹیو, وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے. اس میں اب ہوا یہ ہے کہ انفورسمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ بزنس کم از کم IP کے حوالے سے ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا اعتماد بڑا ہے. اور ابھی آپ نے آج رپورٹ دیکھی ہوگی جو کل شائع کی ہے گورنمنٹ نے, کہ الحمدللہ ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں, ہماری امپورٹس کم ہوئی ہیں, اور بزنس انوائرمنٹ جو ہے پاکستان میں ڈیولپ ہوا ہے. اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں, اور اس میں IPR انفورسمنٹ کا اسٹرینتھن ہونا بھی ایک فیکٹر ہے.
بالکل ٹھیک ہے. لیکن جی ایکسپورٹس تو بے شک کچھ بڑی ہیں, لیکن ابھی بھی ہماری امپورٹس تقریباً آلموسٹ ڈبل ہے. وہ بھی آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں گریجویٹ طور پہ ہمیں اپنی امپورٹ سے ہٹنا ہوگا, ایکسپورٹ کی طرف اپنا رجحان بڑھانا ہوگا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو خلاف ورزیاں کرتے ہیں ظاہر ہے ان کو جرمانے وغیرہ بھی کیے جاتے ہیں کیا؟ اس کے لیے علی صاحب ہمارے جو قوانین ہیں, ٹریڈ مارک کا لا ہے, کاپی رائٹ کا لا ہے, ہمارا پیٹنٹ کا ہے, انڈسٹریل ڈیزائن, اس کے تحت جو ہے متعلقہ سزائیں جو ہیں مختص ہیں اس میں. اس لیے اسپیشلائزڈ آئی پی ٹرائبیونل بنائے گئے ہیں تاکہ وہ ان سزاؤں کو باقاعدہ اس حساب سے جو ہے, مثلا کاپی رائٹ کی وائلیشن اتنی سنگین وائلیشن ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نہ صرف قید ہے بلکہ اس کے اوپر بہت بھاری جرمانہ بھی ہوتا ہے. اور ٹریڈ مارک کی وائلیشن میں بھی اسی طرح ہے کہ 6 ماہ سے لے کے 3 سال تک کی قید بھی اگر کوئی غلط وائلیشن کر رہے ہیں, اور اس میں کمپنسیشنز اور ڈیمیجز بھی ہیں. تو CRPC کے تحت بھی کچھ سزائیں ہیں اس میں, اور جو ہمارے الائڈ لاز ہیں ان کے تحت بھی کچھ اس میں جو ہیں سزائیں ہیں. تو وہ جو ٹرائیبیونلز ہیں وہ اس سلسلے میں بڑے ویجیلنٹلی کام کر رہے ہیں, اور جو کوئی وائلیشن ہوتی ہے اور جو میرٹ پہ چیزیں آتی ہیں اور اس میں کافی ریلیف ملتا بھی ہے, چاہے وہ ہمارے لوکل بزنس کمیونٹی ہے اور چاہے ہمارے فارن انویسٹرز ہیں. تو ان کو آئی پی ٹرائبیونل کے بعد ابویسلی کیس پھر ہائی کورٹ, سپریم کورٹ لیول تک بھی جاتے ہیں, لیکن جو فرسٹ کورٹ آف اپیل ہے اس میں الحمدللہ کافی حد تک جو ہے اب بہتری آئی ہے. اچھا جی, لاہور چیمبر آف کامرس میں بھی IPR کے حوالے سے کمیٹی ہے, تجمل حیدر صاحب اس کو ایڈ کر رہے ہیں جو آپ کے سابقہ ڈپٹی رجسٹرار بھی ہیں, اس کی بھی کوئی فعالیت ہے, وہ بھی کوئی کوشش آپ کمیٹی فعال طریقے سے کام کر رہی ہے, آپ کیا کہنا ہے؟ بالکل جی, اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ لاہور چیمبر آف کامرس جو ہے ون آف دی موسٹ ویجیلنٹ چیمبر آف کامرس ان پاکستان. IPR کمیٹی کو اب تو وہ ہیڈ کر رہے ہیں تجمل صاحب, جو کہ خود ہمارے آفیسر بھی رہے ہیں, اور اب IP کا ان کا ماشاءاللہ 30 سال سے زیادہ تجربہ ہے. اور پریزیڈنٹ صاحب کو اس سلسلے میں اپریشیٹ کروں گا, سائگل صاحب کو, کہ انہوں نے تجمل صاحب کو اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے. باقی چیمبرز میں بھی ہماری IPR کی کمیٹیز بنی ہیں, کراچی چیمبر میں ہے, سیالکوٹ چیمبر میں ہے, فیصل آباد میں بھی ہے. سب سے ویجیلنٹ میں کہوں گا کہ لاہور چیمبر کی کمیٹی ہے, اور اس میں شاید یہی ہے کہ ان کے پاس جو IP کمیٹی کو ہیڈ کرنے والے ہیں خود IP ایکسپرٹ ہیں. تو یہ بڑا یوزفل ہوگا, اور صرف یہ نہیں ہے کہ تجمل صاحب لاہور ریجن کو ہی, وہ ان کے دل میں پورے ملک کی محبت ہے, اور پورے ملک کے جو چیمبرز ہیں ان کو انشاءاللہ یہ, بلکہ میں آج کی میٹنگ میں سائیکل صاحب سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ جو باقی چیمبرز آف کامرس ہیں ان کو بھی اپنی سروسز رینڈر کریں. بالکل صحیح, کیونکہ لاہور چیمبر بے شک یہ ہمارے لاہور ریجن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, لیکن اوور آل بزنس کمیونٹی کے ہی ریپرزینٹیٹیو ہیں. بالکل صحیح, دے ہیو دیئر ہینڈز آن دی پلس آف بزنس آل اوور دا کنٹری. اچھا اس میں سر لاسٹلی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے بزنس کمیونٹی کو, خاص طور پہ انفورسمنٹ کے بارے میں؟ میرا میسج صرف بزنس کمیونٹی نہیں, اوور آل کمیونٹی کے لیے, جس میں ریسرچ کمیونٹی شامل ہے, جس میں کریٹیو کمیونٹی شامل ہے, جس میں بزنس کمیونٹی شامل ہے, ان کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ آپ کہ اپنا جو IP رائٹ ہے, آپ کا اپنا جو ٹریڈ مارک آپ نے ڈیولپ کیا ہے, آپ نے کاپی رائٹ ڈیولپ, اس کی بیس پہ اپنے بزنس کو ڈیولپ کریں. کسی دوسرے کی نکالی کرنا, کسی دوسرے کو فالو, دیکھیں ایک بزنس مین نے اگر ایک ٹریڈ مارک ڈیولپ کیا ہے اور مارکیٹ میں اس نے 8-10 سال کی محنت کے بعد اس کو نام کمایا ہے, تو دوسرے کو حق نہیں بنتا کہ 1-2 اسپیلنگ تبدیل کر کے دوسرے کے جو ہے نا وہ کر دیں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, آپ اپنا جو IP رائٹ ڈیولپ کریں گے اس کی بیس پہ آپ مارکیٹ میں بھی اپنا نام کمائیں گے, آپ کسی کی نکالی بھی نہیں کر رہے ہوں گے, اور آپ کو خود بھی ایک اعتماد ہوگا کہ یہ نام میں نے خود, دوسرے کے نام کے سہارے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کبھی نہیں ہوتی. اور ہمیشہ جو ٹرینڈ سیٹلرز ہوتے ہیں وہی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں, فالوورز جو ہوتے ہیں نا وہ کامیاب نہیں ہوتے. سر موجود ہیں انٹلیکچوئل کاپی رائٹ انفورسمنٹ کمیٹی لاہور چیمبر آف کامرس کے کنوینر اور سابقہ ڈپٹی رجسٹرار IPO, ان سے گفتگو کریں گے تجمل حیدر صاحب سے. تجمل حیدر صاحب بڑے دیر حاصل گفتگو رہی, DG صاحب سے بھی اور اسماعیل صاحب سے بھی اور باقی ساتھیوں سے, معیز صاحب سے بھی. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے, اور IPR کے حوالے سے لوگوں میں شعور اجاگر ہوتا جا رہا ہے IPO؟ جی ہاں جی, بہت زبردست رہا سلسلہ. ابھی نعمان اسلم صاحب ڈائریکٹر جنرل IPO جو تشریف لائے میں یہاں پہ, پھر ڈائریکٹر انفورسمنٹ محمد اسماعیل صاحب اور رانا معیز صاحب جو لاہور ریجنل آفس کے ڈائریکٹر ہیں, ان سب سے ملاقات ہوئی. بڑا بہترین انٹرویو رہا, اور کافی چیزیں ہمیں آج ان کی طرف سے پازیٹیو جو ترقی کر رہا ہے IPO پاکستان, جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ہر لحاظ سے, چاہے اس کے لیجسلیشن ہو یا اس کی پرفارمنس ہو یا اس کے جو بھی جو ادارے جو ان کے ساتھ جو مل کے کام کر رہے ہیں, اور بڑا اچھا رہا سلسلہ. اور انہوں نے ہمیں کافی انفارمیشن دی اور انکریجمنٹ دی IPRE کے حوالے سے کہ جو پاکستان میں اب واقعی صحیح لوگ صحیح جگہ پہ آئے ہیں کام کرنے
کرنے کے لیے, اور وہ اس پین کو محسوس کر رہے ہیں کہ واقعی ایک بڑا گرے ایریا IPR کا ہے پورے پاکستان میں, اور جس کو فل ہونا چاہیے اور فل کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی لوگوں کو گورنمنٹ کے اداروں کو کی ضرورت ہے, تاکہ وہ جو رائٹ پرسن فار دا رائٹ پلیس, یہ جو ہے نا معاملہ ایسا ہونا چاہیے ہر محکمے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب موجودہ رجیم کے حوالے سے جو DG صاحب ہیں, ان کی جو ایفرٹس ہیں, جو کوششیں ہیں, جو انشاءاللہ رنگ لائیں گی, اور جو کام کر رہے ہیں لیجسلیشن کے حوالے سے بھی کچھ امینڈمنٹس بھی ہیں, اور جو پرفارمنس ہے ٹریڈ مارک, کاپی رائٹ, پیٹنٹ ڈیزائن کی, اور جو نئی ٹریٹیز, جو انٹرنیشنل ٹریٹیز بھی سائن ہونے جا رہی ہیں, یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ کام کر رہے ہیں. یہ آؤٹ ریچ پہ بھی کام ہو رہا ہے, اویئرنیس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے IPO پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا. اچھا سر, یہ بھی ایک نالج انہوں نے تسلیم کیا ہے تمام آفیسرس نے کہ جی ریجنل وائز ابھی بھی پاکستان پیچھے ہے, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آبادی بھی ملک کی بڑھتی جا رہی ہے, اور اس حوالے سے جو IPR کے حوالے سے شکایت کا انبار لگ گیا ہے, بلکہ میں کہوں دفتر بن چکا ہے شکایت کا. وہ بھی اویئرنیس کرنی چاہیے تاکہ جلد سے جلد نپٹایا جا سکے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی ہاں, بالکل ایسے ہی ہے جی. پچھلے چند سالوں میں ذبح حالی کا شکار رہا کچھ ریسنٹ پاسٹ میں جو معاملات خراب ہوئے, لیکن اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی خراب ہوئے. آبویسلی ہر جگہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت معاملات تو ہوتے ہی ہیں, لیکن موجودہ حال میں جو DG صاحب نے جس طریقے سے اس کو ریکنسٹرکٹ سمجھ کے کر رہے ہیں, اس کو پورا ایک آرگنائزیشن پوری کی پوری جو ہے وہ دوبارہ اس کو شیفلنگ کر کے جو مینیج کر رہے ہیں, وہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس کے لیے بہتری ہوگی. اور جو بیک لاگ ہے پچھلا یا جو بھی پرابلمز رہی ہیں, امید ہے کہ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نئی ریکروٹمنٹ بھی ہوئی ہے, آفیسرس کی بھی ہوئی ہے, سپورٹنگ اسٹاف کی بھی ہوئی ہے. تو امید تو نظر آ رہی ہے مجھے اس میں موجودہ رجیم کے سلسلے میں جو یہ محنت کر رہے ہیں اور جس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. امید تو ہے کہ یہ انشاءاللہ آنے والا وقت بہتر ہوگا, اور بیک لاگ بھی ختم ہوگا, اور جو کچھ پرابلمز ہیں وہ بھی شاید حل ہو جائیں. سر, آپ کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں, آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں, کیونکہ آپ نے اپنا ادھر 20-22 سال آپ نے اپنے دیے ادارے کو, IPO کو. اس حوالے سے آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی لاہور چیمبر آف کامرس کی, وہ کیا کام کر رہی ہے؟ ہم نے 2-3 اجلاس بھی آپ کے یہاں شریک ہوا تھا, میں بھی اس میں دیکھنے کے لیے, کافی لوگ, گیدرنگ بہت زیادہ تھی. اس حوالے سے کیا؟ بالکل جی, اس کی وجہ یہ رہی کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اینڈ انفورسمنٹ ایک ایسا شعبہ ہے ہمارے ہاں کہ جس کی ضرورت ہر جگہ محسوس کی جاتی رہی. میں شکر گزار ہوں جناب صدر فہیم الرحمان سہگل صاحب کا بھی, اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ہمارے ممبرز ہیں جو انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کی, شبان اختر صاحب نے جو ہمارے ساتھ ساتھ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ جو دور ہے اس میں یہ بالکل میں اپریشیٹ کروں گا ایفرٹس کو. لاہور چیمبر آف کامرس کی جو مینجمنٹ ہے اور جو ان کی لیڈرشپ ہے, انہوں نے IPR کو سمجھا اور انہوں نے مجھے اس میں انہوں نے سلیکٹ کیا. میں ان کا شکر گزار ہوں, میرے لیے آنر کی بات ہے. اور میں چاہتا بھی یہی تھا کہ میں لوگوں تک آواز پہنچاؤں, لوگوں کو بتاؤں. تو اس میں الحمدللہ کافی کامیابی رہی, اور پچھلے سیشنز آپ نے دیکھے کہ کافی فروٹفل تھے, لوگ آئے, لوگ آنا چاہتے ہیں ابھی بھی. اور ریسنٹلی دیکھیں, ابھی ہم نے چند دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا, لیکن ڈائریکٹر جنرل IPO نعمان اسلم صاحب کے کہنے پہ دوبارہ انہوں نے کہا جی کہ پھر ایک سیشن رکھیں, ہم پھر بات کرنا چاہتے ہیں. تو آج اس سلسلے میں سارے جمع بھی ہیں, اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہم اس میٹنگ میں بھی جائیں گے. اچھا سر, طویل نشست ہوئی نعمان شیخ صاحب سے آپ کی, اور اس میں آپ نے کچھ ان کو اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق کچھ سجیشنز بھی دیں, تجاویز بھی دیں, وہ بھی کچھ گزارش کریں. بالکل ہے ایسا ہی, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایڈریسیبل ہیں اور ہمیشہ رہتی ہیں, کوئی نہ کوئی چیز امپرومنٹ کی جگہ تو ہوتی ہے. تو ہم نے کوشش یہی کی ہے اپنے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور IPR کے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اور IPO پاکستان کی موجودہ اور پریویس اور اس سے پہلے کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے, جو جہاں لوپ ہول ہیں یا جو پرابلمٹک ہیں وہ چیزیں ان سے ڈسکس ہوئی ہیں, اور انہوں نے ہماری سجیشن کو اپریشیٹ بھی کیا ہے, اور انہوں نے اس کو نوٹ بھی کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ بڑی اچھی سجیشنز ہیں آپ کی, ہم اس کو بالکل آنے والے وقتوں میں اور بلکہ اس پہ کام کریں. یہ ابھی پچھلے ہی اجلاس میں ہم نے ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا تھا سرچ کا, جس پہ انہوں نے بتایا جی کہ بڑا انہوں نے ابھی سے ہی کام, مطلب لاسٹ میٹنگ کے بعد سے انہوں نے کام شروع کر دیا اس پہ, اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی اس پہ بھی لیجسلیشن ہو جائے گی اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے مسائل ہیں, وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے معاملات آگے چلیں گے ہم ڈسکس کرتے رہیں گے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں اچھا رزلٹ ملے گا اور اس کی تصحیح صحیح معنوں میں ہو سکے گی, اور ایک سروس ڈلیوری جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی IPO پاکستان کی. اچھا جنرل صاحب, یہ شہر لاہور کا صرف مسئلہ نہیں ہے, پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. باقی چیمبرس میں بھی اس حوالے سے شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. فیصل آباد چیمبر ہو گیا, انڈسٹریل اسٹیٹس بھی اس حوالے سے فعال کردار ادا کر سکتی ہیں. فیوچر میں آپ کیا کیا کرنے جا رہے ہیں, اور ٹیپا کے حوالے سے بھی کچھ تفصیل بتائیں.
अब अली भाई, जैसे आपको पता है कि टीपा जो है द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एलर्ट्स के नाम से मेरा इदारा है, जो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद इदारा है जो इसकी अवेयरनेस, एजुकेशन, ट्रेनिंग पे काम कर रहा है और पब्लिकेशन पे भी काम कर रहा है। उसी सिलसिले की कड़ी है कि आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेरे साथ है, IPO पाकिस्तान मुझे सपोर्ट कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, टीपा के लिए बड़े ऑनर की बात है। तो अब इंशाल्लाह हम फैसलाबाद चैम्बर, सियालकोट चैम्बर, मुल्तान चैम्बर और जितने चैम्बर्स हैं उसमें भी हम कोशिश करेंगे जाने की। मैं जनाब सदर से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो हमें इसके लिए थोड़ी सी गाइडलाइन दे और हमें सपोर्ट भी करें। उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपके साथ ऐड करूंगा कि मैं FPCCI जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मैं उसकी भी जो कमेटी लीगल एजुकेशन की कमेटी, मैं उसका भी डिप्टी कन्वीनर हूँ। तो उस प्लेटफॉर्म पर भी मैं काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहा हूँ, बार एसोसिएशन के साथ काम कर रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट बार के साथ भी। तो इंशाल्लाह इरादा मेरा यही है कि जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी बिजनेस कमेटीज़ हैं, मैं सबके साथ मिलकर काम करूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कॉर्पोरेट एंड लीगल अफेयर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनके कन्वीनर हमारे साथ मौजूद हैं और को कन्वीनर हैं जी IPR कमेटी के, और हसीबुल्लाह खान साहब से कॉपी राइट्स के हवाले से और इसके हवाले से बात करेंगे। इन्फोर्समेंट जो हो रही है इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि हम ट्रेडमार्क को और कॉपीराइट को प्रमोट करें, क्योंकि आपका कॉपीराइट जो है वो करता है रिलेट टू द जो भी आप लिटरेरी वर्क करते हैं, कोई ड्रामेटिक, कोई मूवी, और ब्रांडिंग जो है ट्रेडमार्क वो करता है प्रॉपरली आपकी लोगों को, कि आपका बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट शोबा है वो ये है कि आपका एक लोगो हो जिसको पहचान के लोग, जैसे हमारे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लोगों को देख के लोग अट्रैक्ट करते हैं और उनको पता लग जाता है कि ये पूरी कंपनी का नाम लिखना नहीं पड़ता, एक लोगो दूर से शाइन करता हुआ नज़र आता है और पता लग जाता है कि ये जगह इस बिज़नेस की है। इसी तरह से लोगों ने होता ही है कि बिज़नेस शुरू कर देते हैं, उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और ब्रांड को रजिस्टर्ड नहीं करवाते, और ब्रांड को रजिस्टर्ड करना नहायत ज़रूरी है। और उसमें जो हर्डल्स आ रही हैं उसको हल करने के लिए ये कमेटी बनी है। हम बड़ा शुक्रगुजार हैं DG साहब के, उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से लाहौर चैम्बर को बड़े अच्छे इस प्लेटफॉर्म में मौका दिया है कि जी मैं आकर आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करूँगा, और बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि तसलसल रहे और लोगों के जो काम रुके हुए हैं वो करवाए जाएँ। अच्छा सीफ साहब, ये जो ऑलरेडी चल रही कमेटी, ये इसको सही परेशानी इसमें सामना ये करना पड़ रहा है, लोगों के केसेस भी डिले हो जाते हैं। आप क्या IPO से तवक्कुआत करेंगे कि सूरत हाल कुछ बेहतर हो? देखिए जी, पहले तो बहुत ज़्यादा डिले चल रहा था और बहुत, लेकिन जैसे ही नए DG साहब आए हैं और उन्होंने टेक ओवर किया है, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से 1800 फाइल्स 2200 में से हल करवा दिए हैं, अब सिर्फ 400 की पेंडेंसी रह गई है। तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा रेजोल्यूशन कभी नहीं हुआ कि आप के आते ही आप आएँ और फौरी तौर पर जो पेंडेंसी है उसको ख़त्म करें। तो हमने बड़े खुश हैं कि चलें, पहले देर आए दुरुस्त आए। पहले काफ़ी दिनों से अरसे से एप्लीकेशन तो जमा हो जाती थी लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा था, लेकिन आज ये मौका आ गया कि लोगों की बहुत अच्छे तरीके से, अब इनका दूसरी मीटिंग है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जिसमें आए हैं और हर दफ़ा आकर लोगों की बात सुनते हैं, और जो महकमा, जो अफसर इसके मुताबिक काम करने वाला होता है उसको बुलवा के उससे कहते हैं कि इसको फौरी तौर पर हल किया जाए। सर, माशरे में IPO और IPR के हवाले से शऊर उजागर करने की भी अशद ज़रूरत है। अब लोगों के अंदर शऊर उजागर हो रहा है, आप समझते हैं, और दूसरा रीजन में अभी भी हम सबसे पीछे हैं। देखिए जी, इसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैं खुद जाकर लोगों को मोटिव कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स आगे आएँ, वो आकर ब्रांडिंग को समझाएँ लोगों को, क्योंकि उनकी बात समझानी बड़ी अच्छी होती है। इस वाले से 10 तारीख को यहाँ हम UCP को बुला रहे हैं, वो आके यहाँ बात करेंगे स्टूडेंट्स, और वो उनको बताया जाएगा कि कॉपीराइट कैसे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है। हम तो ये भी सिखा रहे हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कैसे होता है और उसके फ़ायदे क्या हैं। जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि इसको ट्रेडमार्क को, लोगों को आप रजिस्टर्ड करवाएं और कैसे करवाएंगे और उसका शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, और जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे बड़ी ये है कि जी लोग किसी को कॉपी करके, ट्रेडमार्क जो ज़्यादा मशहूर होता है उसको कॉपी के चक्कर में पड़े होते हैं। हम बताते हैं नहीं, नई चीज़ निकालें और नया एक नज़रिया, नई लोगो दें ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हों। जी सर, एंड में आप बिज़नेस कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप वकला बरादरी से भी आपका ताल्लुक है और ज़ाहिर है कि बिज़नेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक है, आप चैम्बर के एक्टिव मेंबर भी हैं। देखिए जी, मैं इनको सबसे पहले ये कहूँगा कि जैसे आप लोग कारोबार रजिस्टर्ड करवाते हैं, फौरी तौर पर अपना ट्रेडमार्क, फौरी तौर पर अपना लोगो रजिस्टर्ड करवाएं। हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि बाद में ये सेकंड काम है। सेकंड काम नहीं है। आपको तो ये भी पता है कि आपने अगर सोचा है कि मैं कल ये एक्सपोर्ट का बिज़नेस करूंगा
اور دوسرا کام کروں گا تو اس میں آپ پہلے ہی لوگو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کاروبار شروع ہونے کے بعد آپ لوگو رجسٹر کرائیں. باہر وار کے ممالک میں یہ کام پہلے ہی کر لیتے ہیں کہ پہلے ہی برانڈ کو رجسٹر کرا لیتے ہیں. جب آپ ایکسپورٹ کرنے جائیں گے آپ کا لوگو رجسٹرڈ نہیں ہوگا, وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. آپ امپورٹ کوئی چیز کرواتے ہیں, ان کا لوگو نہیں ہوتا تو امپورٹ نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں یاد رکھیں کہ آپ بہت روزانہ نئی سے نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس میں ریکوائرڈ ہے کہ آپ اس کے ساتھ چلیں, اور ساتھ چلنے کے ساتھ ساتھ اپنے ٹریڈ مارک, اپنے دوسرے مسائل, کمپلائنسز کو پورا کریں. ہم رجسٹرڈ کرنا جانتے ہیں, کمپلائنس کو بھول جاتے ہیں. کمپلائنس پہلے ہے, کیونکہ اگر آپ کمپلائنس نہیں کریں گے ڈیفالٹر ہو جائیں گے, اور اس کے بعد آپ نے اگر ٹریڈ مارک رجسٹرڈ کرانے کے بعد رینیو نہیں کرایا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے رجسٹرڈ ہی نہیں کرایا. ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں عامر علی صاحب جو ایگزیکٹو کمیٹی لاہور چیمبر آف کامرس کے سینئر ممبر ہیں, اور عامر علی صاحب سے ہی پوچھیں گے سر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی پی او کچھ کام کر رہا ہے اس حوالے سے, کمیٹی بھی لاہور چیمبر آف کامرس کی بنی ہوئی ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا جو پہلا پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ آئی پی ہوتا ہے. اسے کہا جاتا ہے انیشنل پبلک آفرنگ, یعنی آپ اپنے برانڈ کو آفر کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ ایک اس کے بعد ایک رائٹ کلیم کرتے ہیں کہ دس لوگو ود دس ڈیزائن. تو اس کا پوری دنیا میں جو ایک کنسیپٹ تھا وہ تھا فیک, یعنی آپ کی فیک پروڈکٹس جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی تھی ملتے جلتے ناموں سے. ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں اگر آپ جائیں تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ایکچولی وہ پروڈکٹ نہیں ہوتی, لیکن پیکنگ, ملتا جلتا نام, کوئی ایسا ایک چیز ایڈ کر دی جاتی ہے. اب جو انیشل پبلک آفرنگ ہے اس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک لوگو ہے اور لوگو کا کلر ہوتا ہے, لوگو کا مارک ہوتا ہے. آپ بطخ اور مرغابی دونوں کو اڑتا ہوا تو دکھا سکتے ہیں لیکن دونوں سیم نہیں ہوتے, یہ دونوں فرق ہے. تو اس لیے جب یہ جو انیشل پبلک آفرنگ ہے اس کو پہلے یہ تو کانسیپٹ پاکستان میں ابھی بڑی تیزی سے گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. دنیا میں بہت سارے پیٹنٹس ہیں اور ہر چیز کا ایک پیٹنٹ ہے اور پیٹنٹ کی ایک لائف ہے, اور اس پیٹنٹ کے بعد بھی آپ جب آئی پی او میں چلے جاتے ہیں آپ کا وہ برانڈ بن جاتا ہے, تو وہ پیٹنٹ از یور برانڈ. اگر چپس آج سے 50 سال پہلے کسی نے بنائے ہیں, سلائس کر کے بنائے ہیں, تو ٹھیک ہے, یہ چپس ایک اس کا رائٹ ہے. آپ آج بھی دیکھیں, آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ جی مجھے واشنگ پاؤڈر دے دیں, آپ کیا کہتے ہیں, یار سرف دے دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف آپ کے ذہن میں ایک کانسیپٹ آ گیا. پیمپرز از اے برانڈ, اٹ از اے ڈائپر. ایکچولی جو ورڈ ہے وہ تو ڈائپر ہے. تو لیکن آپ جب آپ پاکستان میں دیکھیں بہت سارے اور بھی ڈائپر برانڈس آئے ہیں, بٹ دا یوزول کانسیپٹ کمس ٹو یور مائنڈ از واٹ, کہ جی ہمیں پیمپر دے دیں. تو دس از سم تھنگ ویئر وی نیڈ ٹو ورک, کہ پاکستان میں گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس پہ کام کر رہی ہے, اور وہ کمپنیز جو اپنے نام کو, اپنے برانڈ کو, اپنی چیزوں کو رجسٹر کرواتی ہے اس پہ R&D ہوتی ہے, اور وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ شوڈ بی ویری فوکس, اینڈ گورنمنٹ از فوکس. ہماری عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو چیز خرید رہے ہیں, اب آپ کئی جگہوں پہ جائیں تو وہ آپ کو بوتل میں یہ نہیں کہتے کہ جناب آپ پیپسی پیئیں گے یا کولا پیئیں گے یا 7 پیئیں گے یا ٹیم پیئیں گے یا نیکس کولا پیئیں گے یا اور بہت ساری گورمے کولا وٹ ایور. وہ کہتے ہیں جی کالی بوتل پیئیں گے یا سفید بوتل پیئیں گے. اب کانسیپٹ کہاں پہ آ گیا ہے, کالی بوتل ہے اور سفید بوتل ہے. تو اس لیے یہ جو انیشل پبلک آفرنگ, پھر انٹلیکچوئل پراپرٹی. بتائیں لاہور چیمبر بھی کچھ کر رہا ہے اس حوالے سے, جو کمیٹی ہے آئی پی آر کے حوالے سے بن رہی ہے, آپ بھی بزنس کمیونٹی میں آپ سمجھتے ہیں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں لاہور چیمبر is a worth, it's a premium chamber with the 46,000 plus members, existing members. اور ہم لوگ یہاں پہ اویئرنیس سیشن کرواتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں, آپ نے اپنے رائٹس کو کیسے لینا. یہ رائٹس ہے نا, یہ کسی بھی کمپنی کے, اور اس کی کوئی بہت زیادہ فیس نہیں ہے, اس کی بڑی نامنل سی فیس ہوتی ہے. نامنل سی فیس دیں, وہ رائٹ آپ کا آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مقابلے میں کوئی فیک برانڈ آپ کے نام سے نہیں بیچ رہا. ویسے بیچے, دیکھیں چپس ہے, آپ کی بے شمار فیکٹری ہیں وہ چپس بیچ رہی ہیں, مطلب چپس جسے میں سلائسڈ پوٹیٹو کہتا ہوں, تو وہ بیچ رہی ہیں, بٹ دے کی ناٹ یوز دا ادر پارٹی نیم.
That is not fair. تو یہ اس پہ دنیا میں تو 70s میں کام ہو چکا ہے, بٹ وی آر آلویز لائک 50 years late. But still I feel like if we are stepping forward, تو میرا خیال ہے کہ government will definitely get to, I should say the people should get to know more about this. گفتگو کریں گے شبان اختر صاحب سے, جو چیئرمین دروگا والا انڈسٹری آنر ایسوسیشن ہے اور لاہور چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو کمیٹی کے سینئر اور ویری ایکٹیو ممبر ہیں. شبان صاحب, یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کی انفورسمنٹ کمیٹی بڑی ایکٹیولی کام کر رہی ہے. ڈی جی صاحب بھی آج آئے ہوئے تھے خصوصی طور پہ اسلام آباد سے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک ماہ میں ان کا دوسرا دورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کمیٹی کے کنوینر تجمل حیدر صاحب کو, جو کہ لاہور چیمبر میں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کے تحت یہ کمیٹی ان کو سونپی. یہ دوسرا دورہ ہے ڈی جی صاحب کا. پوری ٹیم کے ساتھ پہلے بھی وہ تشریف لائے, اور جو نہیں آ سکے وہ اسلام آباد اور کراچی زوم پہ ساتھ تھے. انہوں نے پہلے بھی جس طرح زوم وہ آئی پی کچہری کرتے ہیں اس طرح سارے مسائل سنے اور موقع پہ ان کا حل کیا. آج بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی, اسی طرح ہی سارا سیشن منعقد ہوا. یہ اویئرنیس تھی جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ اپنے کاروبار کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنے برانڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے عوام الناس کو, ہمیں بزنس کمیونٹی کو اتنا اس کی اہمیت کا نہیں پتہ تھا, اس کی افادیت کا نہیں پتہ تھا. جو تجمل حیدر صاحب کے توسط سے یہ شروع ہوا, اسی کے پیش نظر میں نے اپنے دروگا والا انڈسٹری آنرز ایسوسیشن میں بھی اس کا انعقاد کیا اور اویئرنیس ہوئی لوگوں کو. اب وہی دوست یہاں چیمبر میں بھی آئے ہیں جن کو اویئرنیس نہیں تھی, انہوں نے اپنے برانڈ رجسٹرڈ کے لیے اپلائی کر دیا ہے. جن کے کوئی معاملات پھنسے ہوئے تھے, لیٹ تھے, یا انہیں پتہ ہی نہیں تھا اسٹیج کون سی ہے, کہاں ہیں ہم, کہاں کھڑے ہیں, ان کی بھی فائلز نکلوائیں, ان کا حل کروایا. میری اپنی کمپنی کا بھی لٹکا ہوا تھا, الحمدللہ وہ رجسٹریشن ہو گئی ہے اور اس کا سرٹیفکیٹ آنے والا ہے. شبان صاحب, یہ بتائیں, لاہور چیمبر آف کامرس جو پورے ملک بھر کے چیمبرز ہیں سب سے زیادہ ایکٹیولی اس حوالے سے کام کر رہا ہے, اور اس کا اندازہ اس چیز سے ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرا سیشن ہے, ابھی ایک ماہ بھی نہیں ہوا اس چیز کو, تو یہ دوسرا سیشن ہے. اور آپ کیا بزنس کمیونٹی کو میسج دینا چاہیں گے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کے حوالے سے؟ جی بالکل, جب پہلا سیشن ہوا ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ ہم نیشنل سطح سے انٹرنیشنل سطح تک کہیں بھی اپنا کاپی رائٹس, اس کی افادیت بلکہ اس کے تحفظ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. اویئرنیس ہوگی تو تحفظ کریں گے. اور جن بیچاروں نے اپلائی کیا تھا انہیں یہ اویئرنیس نہیں تھی کہ ہم نے جانا کہاں ہے, اس کو سرٹیفکیٹ کو کیسے حاصل کرنا ہے. یہ بڑا لانگ ٹرم آبجیکٹو تھا. اب لاہور چیمبر آف کامرس نے پہلی دفعہ اس کو سب کو بلا کے, جتنے بھی ارباب اختیار میں سے, جتنے بھی ہمارے بیوروکریسی کے لوگ ہیں, اور پھر ہمارے جو کنوینر صاحب نے جتنے بھی ممبران ہیں, ان تک اپنا میسج دیا. ہم نے چیمبر کے توسط سے ایز اے بورڈ ممبر ہمارے صدر صاحب, سینئر نائب صدر وی پی صاحب نے اس اہمیت کو سمجھا اور باقاعدہ R&D سے فلائر جاری کروائے, پیغام بھیجا کہ بھائی آپ اپنے کاروبار کو پروٹیکٹ کریں, اس کی افادیت کو سمجھیں, اپنا برانڈ رجسٹر کرائیں, تاکہ کل کلاں کو آپ اتنی محنت کے بعد ایک سٹیج پہ پہنچتے ہیں اور کوئی آ کے آپ کا کاروبار اپنے نام پہ رجسٹر کروا لے, اپنا برانڈ آپ کا جو چل رہا ہے اس کو اپنے نام پہ کروا لے, آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو ساری عمر کی جو محنت رائے گاں گئی. تو اس جو پہلی میٹنگ میں جس طرح وہ فروٹفل رہی, جو اس کا رزلٹ ملا, اس کی افادیت کو سمجھتے ہوئے IPO ڈی جی صاحب نے بھی محسوس کیا اور چیمبر نے بھی کیا. اب یہ جلدی اس سیشن زیادہ ماہوار یا 15 days تک ہونے چاہیے, زیادہ ٹائم ٹیکنگ نہیں ہونا چاہیے سلسلہ, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے برانڈ کو رجسٹرڈ کروا کے لاہور چیمبر کے توسط سے, ہمارے توسط سے مستفید ہو سکیں.
जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी शबान अख्तर साहब की, जो डायरेक्टर जनरल आए थे IPO, उनकी भी गुफ्तगू सुनी और बाकी साथियों की गुफ्तगू सुनी। बात यही है कि शऊर उजागर करने की ज़रूरत है, जिसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है IPO के हवाले से। और IPO की जो कमेटी है, यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि उसमें ब्रिज का किरदार अदा किया और इन्होंने भी, शबान अख्तर साहब ने भी इस कमेटी को एक्टिव करने में बड़ा एक्टिवली काम इसमें किया है। और यही वजह है कि जी ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं और वीकली बेसिस पे भी शायद हों, फिलहाल मंथली बेसिस पे कम कम शुरू हो चुके हैं। और IPO के हवाले से जो उन्होंने कहा जी कॉपी राइट्स के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी में शऊर उजागर करना चाहिए। और ये कमेटी जो है इस हवाले से कलीदी किरदार अदा कर रही है जनरल हैदर साहब की क़यादत में। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली फारूक को साथी कैमरामैन काशिफ के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।